अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दुश्मनी और औरत। बिलाल शाह के चेहरे पर जोश नज़र आने लगा। बोला, ठीक है खान साहब, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। उस खबीस के सामने, मेरा मतलब है जरी के सामने, मुझे ज़रा इज्जत से बुलाएं। बस ऐसा लगे कि हम दोनों ही थानेदार हैं। कमबख्त मुझसे पूछ रही थी किस बाग की मूली हो। बड़ी बदजुबान औरत है, मुझे तो बेइज्जत करके रख दिया है उसने। मैंने बिलाल शाह को तसल्ली दी। वो जीप लेने चला गया। कुछ ही देर बाद हम कच्चे पक्के रास्ते पर सफ़र करते शहर की तरफ जा रहे थे। जरी नामी उस तवाइफ के घर खासा तमाशा हो गया। हम शाम के वक्त वहाँ पहुँचे थे। मैं वर्दी में था। मेरे साथ बिलाल शाह के अलावा एक कांस्टेबल भी था। हम ऊपर पहुँचे तो नाच गाने की महफिल जमी हुई थी। सफ़ेद चादर पर एक 30-32 साला तवाइफ रक्स कर रही थी और 8-10 तमाशाई दाद देने में मसरूफ़ थे। हमें देखकर तवाइफ ने कदम रोके और साज भी चुप हो गए। चूड़ी पजामे वाली एक बूढ़ी नायिका ने आगे बढ़कर हमारी गर्ज पूछी। बिलाल शाह अकड़ा हुआ और फूला हुआ मेरे साथ था। गरज कर नायिका से बोला, अब क्यों बकरी की तरह मैं कर रही हो? उसी तरह हाथ नचा कर बोलो। नायिका डरी हुई थी। तवाइफ जो यकीनन जरी थी अब हमारे पास आ खड़ी हुई थी। वो भी काफ़ी सहमी हुई थी। वो खासी ऊंची, लंबी और पुरकशिश औरत थी, बल्कि ज़रा सी गुंजाइश के साथ उसे लड़की भी कहा जा सकता था। उसकी आंखों में बला की जाज़बियत थी। आमतौर पर इस दर्जे की तवाइफों में ये चीज़ देखने में नहीं आती। बिलाल शाह ने उसे मुखातिब किया, अब क्यों मुंह में घुनघुनियाँ डाले खड़ी हो? पूछोगी नहीं किस बाग की मूली हूँ? जरी घबराहट से बोली, माफ़ कर दें जी, गलती हो गई, हमें क्या पता था। वो अपने लहजे से समझदार लगती थी। इतनी मुंह फट भी नहीं थी जितनी बिलाल शाह ने मशहूर कर दी थी। यकीनन इस झगड़े में कुछ कसूर बिलाल शाह का भी होगा। मैं उसकी शेखी खोरी अच्छी तरह जानता था। मैंने कहा, शाह जी क्या ख्याल है, इन्हें थाने ले जाना है या यहीं पूछ कुछ करनी है? थाने ले जाओ जी, यहाँ हमारी बात किसकी समझ में आनी है? बूढ़ी नायिका ने बिलाल शाह के सामने हाथ जोड़े, नहीं थानेदार साहब, हमारी बड़ी बदनामी होगी। आपने जो पूछना है यहीं पूछ लें, हम कुछ नहीं छुपाएंगे। बिलाल शाह बिल्कुल अकड़ा हुआ था। उसकी गर्दन डिप्टी कमिश्नर की तरह तनी हुई थी। कहने लगा, नहीं जी, अब तो इन दोनों को थाने ही जाना होगा। नायिका और उसके खैर खा मिन्नत समाजत करने लगे। बिलाल शाह की हवा और भी ऊंची हो गई। इतने में एक मोटा मुश्तंडा शख्स पीछे से आया और उसने बिलाल शाह की गर्दन पर ऐसा मुक्का मारा कि वो औंधा गिरता गिरता बचा। इसके साथ ही किसी की आवाज़ आई, पकड़ो इनको, जाली पुलिस वाले। एक शख्स ने अकब से मुझे दबोच लिया और उठाकर पटकने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों के लिए तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फिर मैंने संभाला लिया और ख़ुद से लिपटने वाले शख्स को घुमाकर एक गोल सतून से दे मारा। उस वक्त मैंने बिलाल शाह को एक साजिंदे की टक्कर खाकर सोफे पर गिरते देखा। मुझे सचमुच ताव आ गया। मैंने तेज़ी से हाथ पांव चलाए और अपने सामने के दो गुंडों को रुई की तरह धनक कर रख दिया। एक शख्स मेरे होलिस्टर से रिवॉल्वर खींचने के लिए झपटा, लेकिन रिवॉल्वर उससे पहले ही मेरे हाथ में पहुंच चुका था। यही वो वक्त था जब शोर गुल सुनकर गली से दो पुलिस वाले भागते हुए ऊपर पहुंच गए। उनमें एक हवलदार था। बल्दियों सिंह के थाने में उससे मुलाकात हो चुकी थी। वो देखते ही मुझे पहचान गया। उसने नायिका और उसके मुलाजमों को बेदरेह गालियां देना शुरू कर दी। उन सब को जैसे सांप सूंघ गया। वो समझ गए कि अब सचमुच उनकी कमबख्ती आ गई है। उन्होंने असल को नकल समझकर खुद के लिए ज़बरदस्त मुसीबत खड़ी कर ली थी। जैसा कि बाद में मालूम हुआ कि ये सारी गड़बड़ बिलाल शाह के एक वाकिफ़कार की वजह से हुई थी। ये एक छाबड़ी फरोश था और बिलाल शाह को शक्ल से पहचानता था। बिलाल शाह की बड़कें सुनकर कुछ दूसरे लोगों की तरह वो भी गली से कोठे पर आ गया। उसने सारा माजरा देखा तो एक एजेंट से चुपके से कह दिया कि ये थानेदार नहीं, ये तो 2 साल पहले दरबार साहब के करीब बादाम अखरोट बेचता था। बस उन लोगों के लिए यही इशारा काफ़ी साबित हुआ और वो हमसे भिड़ गए। बिलाल शाह की एक आंख भी नीली हो चुकी थी। कमीज़ का कंधा भी उधड़ गया था।
کسی نے سچ کہا ہے کہ آدمی کو زیادہ جھکنا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ اکڑنا۔ بہرحال اس مار کٹائی کا ایک فائدہ ضرور ہوا۔ نائکا، رقاصہ زری اور ان کے ساتھی بری طرح گھبرا گئے، اور جب کچھ دیر بعد ہم نے نائکا اور زری سے علیحدہ کمرے میں پوچھ گچھ کی تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ میں نے زری سے تنہائی میں بھی کچھ دیر بات چیت کی۔ اس بات چیت کے نتیجے میں رقاصہ زری نے اعتراف کیا کہ وہ رفیق اور فیقے کو اچھی طرح جانتی ہے اور وہ 2 ہفتے پہلے تک اس کے پاس آتا رہا ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، فیقے سے میری پہلی ملاقات آج سے کوئی 4 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ بھی دوسرے تماشائیوں کی طرح گانا سننے آیا تھا۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور وہ نشے میں تھا۔ گانے کے دوران اچانک اسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ چلاتا ہوا مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے مجھے نیچے گرا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی جگہوں سے میرا لباس پھاڑ دیا۔ پھر میں اس اچانک افتاد پر رونے چلانے لگی۔ کمرے میں موجود لوگوں نے مجھے بمشکل اس کے چنگل سے بچایا۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا اور مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ ہمارے بندوں نے اسے بری طرح مارا۔ وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دینا چاہتے تھے، لیکن مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ ہوش و حواس میں کوئی ایسی حرکت کب کرتا ہے؟ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی اس حرکت کے پیچھے ضرور کوئی دکھی کہانی ہے۔ میں نے نہ صرف اسے بچا لیا بلکہ مرہم پٹی بھی کروائی۔ اس کا لباس پھٹ چکا تھا، اسے نیا لباس دیا۔ وہ 2 دن ہمارے گھر رہا، پھر اکثر یہاں آنے لگا۔ اس کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کا نام لے لے کر جیتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بے وفا نکلی اور شادی سے چند روز پہلے اسے دھوکہ دے کر کہیں چلی گئی۔ مجھے فیقہ کی حالت پر بڑا رحم آتا تھا۔ وہ عام عاشقوں سے مختلف تھا۔ اس کی چوٹ بھی کافی گہری محسوس ہوتی تھی۔ محبوبہ کی بے وفائی کسی پل اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ محبت میں ناکامی کے بعد اسے دنیا کی ہر عورت سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں بڑا بول نہیں بولتی، لیکن یہ سچ ہے کہ اگر ان دنوں میں اسے سنبھالا نہ دیتی تو وہ ضرور خونی بن جاتا اور اس کے ہاتھوں سب سے پہلے کسی عورت کا ہی خون ہوتا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اس کی حالت اس بچے کی سی تھی جو وارثوں سے بچھڑ کر بھرے میلے میں کھو گیا۔ میرے پاس کبھی کبھار سردار پور گاؤں کا نمبردار چودھری جمال آیا کرتا ہے۔ کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ایک شام وہ آیا تو فیقہ نشے میں دھت میری ڈیوڑی میں پڑا تھا۔ نشے میں وہ بار بار نورہ کا نام پکار رہا تھا اور الٹے سیدھے شعر پڑھ رہا تھا۔ نورہ کا نام سن کر چودھری جمال ٹھٹک گیا۔ اس نے فیقہ سے پوچھا کہ وہ کس نورہ کی بات کر رہا ہے۔ فیقہ ترنگ میں اسے اپنی کہانی سنانے بیٹھ گیا۔ فیقہ کی باتیں سنتے ہوئے جمال کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی نورہ کو جانتا ہے۔ جوش میں اس نے فیقے کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جوتوں سے مارنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چیختا جا رہا تھا، خبردار! اپنی گندی زبان سے نورہ کا نام لیا تو خبردار! اگر اس کے بارے میں کچھ کہا تو۔ اس نے فیقہ کو بری طرح مارا اور غصے میں بھنایا ہوا کوٹھے سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اب تک دوبارہ یہاں نہیں آیا۔ صرف 10-15 روز پہلے اس کا ایک خاص آدمی میرے پاس پہنچا تھا۔ وہ تنہائی میں مجھ سے ملا اور کہنے لگا کہ چودھری جمال چاہتا ہے کہ اسے نورہ اور فیقہ کے تعلقات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ چلے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں فیقہ سے اس بات کی ٹو لوں کہ نورہ اس تک کیسے آئی تھی اور ان دونوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا تھا، یعنی کرائے کے مکان میں وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہ رہے تھے یا کسی اور طرح۔ میں نے جمالے کے آدمی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسے کام نہیں کیا کرتی اور میرے لیے ہر گاہک ایک جیسا ہے۔ جمالے کا آدمی ناراض ہو کر واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے 2-3 دن بعد فیقہ نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ اب مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ زری کی روداد بے حد اہم تھی۔ اس نے جمال اور جمالے کا نام لے کر میری بہت سی مشکلیں آسان کر دی تھیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ فیقہ نے زری کے پاس آنا کیوں چھوڑ دیا ہے اور وہ کس چکر میں پڑ گیا ہے۔ میں اپنے طور پر واقعات کا ایک خاکہ سا بنا سکتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ جمالے کے رویے نے فیقے کو شک میں ڈال دیا ہوگا۔ جمالے سے مار کھانے کے بعد اس نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہوگا کہ جمالہ نورہ کے نام سے اتنا کیوں چڑھا ہے اور نورہ سے اس کا کیا تعلق ہے۔
اس نے کسی طرح کھوج لگا لیا ہوگا کہ جمالہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ زری بائی کے کسی آدمی نے اسے جمالے کے سارے کوائف بتا دیے ہوں۔ بعد ازاں میرا یہ قیافہ درست نکلا۔ فیقہ کو جمالے کا پتہ ٹھکانہ بتانے والا ایک ستار نواز شریف خان کالیا تھا۔ کوائف معلوم کرنے کے بعد فیقہ اپنی بے وفا محبوبہ کو ڈھونڈتا پوچھتا ہوا چودھری جمالے کے علاقے میں جا پہنچا۔ یہاں قسمت نے اس کا ساتھ دیا، اسے ایک دو ساتھی مل گئے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ شہر سے ہی 4 آوارہ گرد لے گیا ہو۔ یہ لوگ گھات لگا کر اللہ وسائی کے مکان کے پچھواڑے بیٹھ گئے اور موقع ملتی نورہ کو لے اڑے۔ اب مجھے یہ سمجھ بھی آ رہی تھی کہ جمالہ اتنی یقین سے فیقہ کو اغوا کا مجرم کیوں ٹھہرا رہا تھا۔ در حقیقت وہ ایک فاش غلطی کر چکا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے بھی کہ فیقہ نورہ کا عاشق نامراد ہے اور اس کی دید کے لیے بری طرح تڑپ رہا ہے، خواہ مخواہ اس سے ٹکر لے بیٹھا تھا اور اسے مار پیٹ کر کے اپنے پیچھے لگا لیا تھا۔ اگر وہ زری کے بالا خانے میں جوش کھا کر فیقے سے نہ الجھتا تو شاید فیقہ کبھی نورہ تک نہ پہنچ سکتا۔ میں سردار پور اپنے تھانے میں موجود تھا کہ چودھری جمال آ دھمکا۔ ہاں جی تھانے دار صاحب، کچھ پتہ چلا؟ نہیں، میں نے رکھائی سے کہا اور ایک فائل پر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جمالے کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا بات ہے نواز صاحب، آپ کچھ آوازار سے لگ رہے ہیں؟ میں نے کہا آوازار تو نہیں، تم بتاؤ کیا کام ہے؟ سرکار آج 15 دن ہو گئے، آخر کب پتہ چلائیں گے آپ مجرم کا؟ تو 15 دن کی بات کر رہا ہے، 15 سال میں بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی ڈھونڈ لو لڑکی کو بھی اور اٹھانے والوں کو بھی۔ تمہیں شوق بھی ہے نئے نئے پھڈے ڈالنے کا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا موڈ اگر خراب ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، فوراً چاپلوسی پر اتر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ فیقہ غائب ہے اور اسے پولیس ہی ڈھونڈ سکتی ہے۔ گاؤں کا معاملہ ہوتا تو شاید وہ سنبھال لیتا، لیکن فیقہ لڑکی کو شہر لے گیا تھا تو وہاں اس کی نمبرداری کیا کر سکتی تھی؟ اس کی چاپلوسی کے جواب میں نے اپنا خشک رویہ برقرار رکھا۔ وہ سیدھا ہو گیا، منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، جمالے یا تو مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ یا پھر آرام سے حویلی میں بیٹھو، جب پتہ چل جائے گا نورہ کا تو تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کہنے لگا، میں نے آپ سے کیا چھپایا ہے؟ تم نے چھپایا ہی نہیں، جھوٹ بھی بولا ہے اور اب بھی بول رہے ہو۔ پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ رکاسا زری کے کوٹھے سے مجھے کیا کچھ معلوم ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کے بیانات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے اسے صاف کہا کہ مجھے شک ہے کہ نورہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نہیں آئی تھی بلکہ وہ اسے مجبور کر کے لایا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا لیکن نشانے پر لگا۔ میرے اندازے نے جمالے کو سمجھا دیا کہ میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ وہ کچھ ڈاواں ڈول سا نظر آنے لگا۔ میں نے لوہا گرم دیکھا تو ایک اور ضرب لگائی۔ اگر تم کہو تو میں نورہ کی اس سہیلی کو سامنے لے آؤں جس نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا، مجھے معلوم ہے یہ سب اسی عسکری کا کام ہے۔ میں عسکری نامی اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، پوچھ گچھ تو دور کی بات ہے۔ بہرحال جمالہ اپنی بے وقوفی سے خود بخود جال میں آ رہا تھا۔ جمالے ایک بات دھیان میں رہے، تم نے عسکری کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی تو میں خاموش نہیں رہوں گا، پھر بات بڑی دور تک جائے گی۔ جمالہ ایک کڑوا سا گھونٹ بھر کر رہ گیا، تب اس نے ایک گہری سانس لی جیسے مجھے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ ایک راستہ آپوں آپ سیدھا ہو گیا۔ جمالے نے کہا، خان صاحب یہ سچ ہے کہ نورہ فیقہ کے گھر سے بھاگ کر نہیں آئی تھی، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ میں اسے زبردستی لایا تھا۔ میں ایک تاریخ بھگتنے شہر گیا ہوا تھا، کچہری سے فارغ ہو کر کچھ چیزیں خریدنے کے لیے بازار چلا گیا۔ وہیں میں نے نورہ کو دیکھا، وہ ایک دکان سے زنانہ کپڑا خرید رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ ہم حیران پریشان اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے۔ میرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس جگہ اس طرح نورہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ سکتے میں تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر ایک باغیچے میں چلا گیا، وہاں ہم کوئی 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ نورہ نے مجھے بتایا کہ وہ رفیق نامی ایک شخص کے پاس پھنس گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے نورہ کے تمام حالات سننے کے بعد اسے سمجھایا بجھایا اور وہ وہیں سے میرے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ میں اسے لے کر گاؤں آ گیا۔ وہ جیسی بھی تھی میں اس سے شادی کرنے پر تیار تھا۔
لیکن اسی دوران زری کے گھر اتفاقاً میری مڈبھیڑ فیکا سے ہو گئی۔ اس کے منہ سے نورا کا نام سن کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا اور میں خاموشی سے گاؤں واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں کبھی شہر نہیں گیا، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ کتے کا بچہ رفیق مجھے پوچھتا پاچھتا گاؤں پہنچ گیا۔ یہاں ایک روز اتفاق سے میں نے اسے دیکھ لیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تھانے میں اطلاع نہیں دی۔ میں نے اپنے بندوں سے کہا کہ اس کی تھوڑی سی ٹھکائی کر دیں تاکہ وہ ڈر کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے بندوں نے میرے کہنے پر عمل کیا، لیکن وہ بڑا ڈھیٹ ثابت ہوا۔ کوئی سبق حاصل کرنے کے بجائے اس نے 2 ہی روز بعد نورا کو گھر سے اغوا کر لیا۔ میرے ذہن میں اچانک دھماکے سے ہونے لگے۔ نگاہوں میں وہ منظر گھومنے لگا جب بلال شاہ ہانپتا ہوا مجھے اطلاع دے رہا تھا کہ گنے کے کھیت میں ایک ادھمرا شخص پڑا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بعد میں جب میں 2 سپاہیوں کے ساتھ موقع پر پہنچا تو زخمی غائب تھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہی شخص فیکا تھا جسے جمالے نے اپنے بقول تھوڑی سی ٹھکائی کروا کے وہاں پھینکا تھا۔ میں نے جمالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جمالے، یہ واقعہ نورا کے اغوا سے 2 روز پہلے کا ہے نا؟ اور تیرے بندوں نے فیکا کو مار پیٹ کر کے حاجی رحمت کے کھیت میں پھینکا تھا؟ ہاں، شاید وہیں پھینکا تھا۔ میں گہری نظروں سے جمالے کو دیکھتا چلا گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے نمبردار، تو اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تیرے بندوں نے فیکا کی جو تھوڑی سی ٹھکائی کی تھی وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہت مشکل ہے کہ وہ زندہ بچاؤ۔ اگر بچ بھی گیا ہو تو 1 مہینے تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا کہوں گا؟ میں تو حیران ہوں کہ فیکا جو تمہاری مہربانی سے جان لیوا طور پر زخمی ہو چکا تھا، تیسری روز نورا کو اغوا کرنے پہنچ گیا۔ جمالے کے چہرے پر اب ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ فیکا شدید زخمی تھا؟ جمالے، آپ زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں تمہارا بہت لحاظ کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو مجھے غصہ آ جائے اور کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے۔ بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ جمالے نے بڑی مشکل سے میرے لہجے کو برداشت کیا اور دیوار پر تھوکتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ کیا چکر تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جمالہ بار بار جھوٹ بول رہا تھا اور اب مجھے اس پر بالکل اعتبار نہیں رہا تھا۔ دوسری طرف یہ بات بھی ظاہر تھی کہ نورا اغوا ہوئی ہے۔ یہ کس کا کام تھا؟ فیکا کا کوئی ساتھی تو اب تک سامنے نہیں آیا تھا کہ جس پر شبہ کیا جاتا۔ عین ممکن تھا کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ۔ فیکا اور جمالے کے علاوہ بھی نورا کا کوئی چاہنے والا ہو سکتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا۔ اب یہ بات قارئین بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جمالے نے مجھ سے زری بھائی کے کوٹھے پر پیش آنے والا واقعہ کیوں چھپایا تھا۔ در حقیقت اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فیکا کو بری طرح مارا تھا۔ شاید وہ اپنی طرف سے اسے قتل ہی کر آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ فیکا کو شکل سے جانتا تک نہیں۔ اب پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب جمالے کو معلوم تھا کہ فیکا اس کے ہاتھوں شدید زخمی ہو چکا ہے اور وہ نورا کو اغوا نہیں کر سکتا، تو پھر وہ مجھے غلط راستے پر کیوں ڈال رہا تھا؟ بار بار یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ مجرم فیکا ہے؟ کیا اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ نورا واپس مل جائے؟ اصل بات یہ تھی کہ جمالے کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ زخمی رفیق کا یوں موقع سے غائب ہو جانا اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے فیکا اتنا زخمی نہ ہوا ہو جتنا انہوں نے سمجھا تھا، یا اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں جو اسے اٹھا کر لے گئے ہوں اور انہوں نے ہی بعد میں نورا کو اغوا کر لیا۔ کیونکہ فیکا اس کا رقیب تھا، اس لیے وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ نورا کے اغوا میں اس کے بجائے کسی اور کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اسی روز شام کا واقعہ ہے۔ میں تھانے کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی گلی میں کھلتی تھی۔ اچانک کہیں قریب سے شور سنائی دیا، شاید کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک سنتری بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے آواز دی کہ کسی نے نورا کے بھائی سدھو کو چھری مار دی ہے، وہ گلی میں پڑا تڑپ رہا ہے۔ میں بھاگم بھاگ موقع پر پہنچا۔ وقوعہ تھانے سے کوئی 2 فلانگ کے فاصلے پر تھا اور مجھے مجرم کی دیدہ دلیری پر حیرانی ہو رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو سدھو کو چارپائی پر ڈالا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اسے اسپتال پہنچانے کی
ضرورت نہیں، وہ آخری دموں پر تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چند ہچکیاں لیں اور راہیے عدم ہو گیا۔ گلی میں کوہرام مچ گیا۔ ایک عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سدھو کو مارنے والا راجپال سنگھ ہے۔ راجپال سنگھ کا نام سنتی میرے دماغ میں خطرے کی بے شمار گھنٹیاں بجنے لگی۔ راجپال علاقے کا مشہور غنڈہ تھا، اسے چودھری شیر علی کا پالتو کتا بھی کہا جاتا تھا، اور چودھری شیر علی اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ وہاں پر موجود ایک دوسرے شخص نے روتے ہوئے بتایا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا جی، سدھو مجھ سے پرانے کاغذوں کے بدلے پتیسا لے کر کھا رہا تھا۔ راجپال سنگھ وہاں سے گزر رہا تھا، اچانک سدھو کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ بھاگ کر راجپال سنگھ پر جا پڑا۔ اس نے راجپال کا جوڑا مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اسے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگا، ساتھ ساتھ وہ چیخ رہا تھا، نورا نورا۔ راجپال بہت زیادہ گھبرا گیا اور بھاگنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر سدھو اسے جونک کی طرح چمٹ گیا۔ وہ بار بار دانتوں سے اسے کاٹ بھی رہا تھا۔ راجپال کو جب اپنی جان چھوٹتی نظر نہ آئی تو اس نے چھری نکال لی۔ اس نے سدھو کو چھری سے ڈرایا، مگر جب اس نے اسے چھوڑا نہیں تو اس نے چھری مار دی۔ سخت زخمی ہو کر بھی سدھو اس کے ساتھ گھسٹتا رہا۔ یہ دیکھیے خون کے نشانات۔ چھاپڑی فروش نے مجھے زمین پر خون کے دھبے اور پاؤں گھسٹنے کے نشان دکھائے۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور بولا، وہاں اس نکڑ پر جا کر سدھو گر گیا اور راجپال سنگھ کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔ موقع پر موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب افسردہ تھے، وہ بھی جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ بھی جو میری طرح دیر سے پہنچے تھے۔ ایک مخبوط الحواس لیکن باہمت نوجوان نے وہ کام کیا تھا جو ہم سب مل کر نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اپنی عزت کے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی، اس شخص کا پتہ بتا دیا تھا جو اس رات اس کی بہن کو اغوا کرنے والوں میں شامل تھا۔ وہ سیدھا سادہ شخص بڑی سادگی سے اپنی جان پر کھیل گیا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے نورا اور اس کی ماں پر بے پناہ تیش آیا اور ان سب بے راہ عورتوں پر تیش آیا جن کی غلطیاں ان کے بھائیوں، باپوں اور بیٹوں کی غیرت کا امتحان لیتی ہیں، انہیں دشمنی کی آگ میں جھونکتی ہیں اور جان لٹانے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر راجپال سنگھ نورا کے اغوا میں ملوث تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، یہ سارا کیا دھرا چودھری شیر علی کا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، اگر چودھری شیر علی نے نورا کو اغوا کرایا تھا تو یہ نہایت ہی خطرناک بات تھی۔ چودھری شیر علی اور نمبردار شادین کے گھرانوں میں بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دونوں طرف سے کئی افراد ہلاک اور درجنوں زخمی اور معذور ہو چکے تھے۔ اب پچھلے چند سالوں سے دشمنی کی یہ آگ کچھ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ دونوں پارٹیوں نے بااثر افراد کے سمجھانے بجھانے پر خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اب یہ خاموشی ایک خوفناک دھماکے سے ٹوٹ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے فوراً بڑے نمبردار یعنی جمالے کے باپ شادین سے ملنا چاہیے۔ میں نے ASI فرزند علی کو لاش کے پاس چھوڑا اور تیز قدموں سے نمبردار کی حویلی کی طرف بڑھا۔ ابھی میں حویلی سے 100 گز دور تھا کہ 15-20 مسلح گھڑ سوار حویلی کے پھاٹک سے برآمد ہوئے اور سرپٹ گھوڑے دوڑاتے کھیتوں کی طرف نکل گئے۔ ان گھڑ سواروں میں سب سے آگے جمالہ تھا۔ میرے ذہن نے پکار کر کہا کہ یہ لوگ خطرناک ارادے سے چودھری شیر علی کے گاؤں جا رہے ہیں۔ میرا جسم سنسنا کر رہ گیا، آنکھوں میں قتل و غارت کے مناظر گھومنے لگے۔ میں انہی قدموں پر واپس گھوما اور قریباً بھاگتا ہوا تھانے پہنچا۔ نہایت تیزی سے میں نے عملے کو تیار کیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم نمبردار جمالے کے پیچھے روانہ ہوئے۔ ابھی ہم گاؤں سے نکل ہی رہے تھے کہ میں نے بلال شاہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ سرپٹ بھاگا چلا آ رہا تھا اور ہمیں روکنے کے لیے اپنا صافہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ ہم لوگ رک گئے۔ بلال شاہ قریب آ کر مجھے ایک طرف لے گیا اور نہایت سنسنی خیز لہجے میں بولا، خان صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ چودھری شیر علی کی طرف۔ آپ کا خیال غلط ہے، جمالہ چودھری شیر علی کی طرف نہیں گیا۔ تو پھر کدھر گیا ہے؟ امرتسر کی طرف۔
گلی ککے زیاں سے فیکا کی بہنوں کو اغوا کرنے کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے نمبردار کی حویلی میں سب کچھ سن لیا ہے۔ نمبرداروں کا خیال ہے کہ چودھری شیر علی نے نورا کو فیکا کے لیے اغوا کرایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فیکے اور شیر علی کا کیا تعلق؟ نمبرداروں کو شک ہے کہ زخمی فیکا کو کھیتوں سے اٹھانے والے چودھری شیر علی کے آدمی تھے۔ اب وہ ان کے پاس ہے اور وہ اس کی خیرخواہی میں نورا کو اغوا کر کے لے گئے۔ میرے دل و دماغ میں حشر برپا تھا۔ کانوں میں ان دو بے گناہ لڑکیوں کی چیخیں گونج رہی تھیں جن کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جو بے رحم سفاک ہاتھوں میں پہنچ کر دشمنی کی آگ میں بھسم ہونے والی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری وردی آگ کی طرح تپ رہی ہے۔ میری وردی مجھ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈال رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دو لڑکیوں کی عزت جاتی، دو پھول پتی پتی ہو کر بکھر جاتے، مجھے ان کو بچانا تھا۔ میں نے بلال شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور رخ پھیر کر پوری رفتار سے امرتسر شہر کی طرف بڑھا۔ قریباً 2 فرلانگ آگے جا کر مجھے اچانک خیال آیا کہ اگر اغوا شدہ نورا چودھری شیر علی کی حویلی میں تھی تو اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ چودھری شیر علی ہماری واپسی سے پہلے پہلے اسے کہیں غائب کر دے۔ میں نے گھوڑا روک کر بلال شاہ کو واپس گاؤں جانے کی ہدایت کی اور اس کے ذریعے اپنے ASI فرزند علی کو حکم دیا کہ وہ سدھو کی لاش سنبھال کر فوراً شیر علی کی حویلی کا رخ کرے اور اس سے نورا کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم نے اپنے گھوڑے ایک بار پھر امرتسر کی طرف بھگا دیے۔ پہلے کچے اور پھر پکے راستے پر سفر کرتے ہم کوئی 1.5 گھنٹے میں امرتسر کے اندر داخل ہوئے۔ محلے ککے زیاں پہنچے تو ایک گلی سے پولیس کی جیپ نکلتی نظر آئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر انسپکٹر بلدیو سنگھ بیٹھا تھا۔ ہمیں گھوڑوں پر سوار دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ میرے گھوڑے کے قریب پہنچ کر اس نے بریک لگائے۔ بلدیو سنگھ کا چہرہ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔